अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक बार फिर हम अपने साउंड स्टूडियो में हैं, कुरान पाक की तफसीर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 22 चल रहा है। सूरह फातिर आयत नंबर 5 तक कल कर लिया था। तफसीर कुरान तालीमुल कुरान से आयत नंबर 6 से रिकॉर्डिंग करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और आशिकान रसूल भी हमारी तफसीर कुरान सुनने में शामिल होंगे तो हमें भी सवाब मिलेगा। मशवरा दिया करता हूँ कि अब तो तफसीर कुरान तालीमुल कुरान दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net पर फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है तो आप डाउनलोड करें और हमारे साथ आप शामिल हो जाए करें। अपने सामने अगर आपने कुरान पाक खोला हुआ होगा, तर्जमा तफसीर आपके सामने होगी तो सुनने का मज़ा और आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आयत नंबर 6 से। ऑन रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 6, इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा बड़ा पुराना दुश्मन है और उसकी ये दुश्मनी ख़त्म ना होगी, लिहाजा तुम भी अपने अकायद और अमाल के मामले में उसे अपना दुश्मन समझो और उसकी इताअत ना करो, बल्कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में मशगूल रहो। शैतान तो अपनी पैरवी करने वालों को कुफ्र की तरफ इसीलिए बुलाता है ताकि वो भी दोज़खियों में से हो जाएं। आयत नंबर 7, यहाँ अल्लाह ताला ने शैतान की पैरवी करने वालों और उसके मुखालिफिन का हाल तफसील के साथ बयान करते हुए इरशाद फरमाया, काफिरों के लिए जो शैतान के गिरोह में से हैं उनके कुफर के सबब सख्त अजाब है, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और शैतान की राह पर न चले उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। आयत नंबर 8, शान नुज़ूल। मुशरिक काफिर लोग अपने शिर्क को कुफ्र जैसे कबीह अफ़आल को शैतान के बहकाने से अच्छा समझते हैं। यूं ही ये बिदअती और नफसानी ख्वाहिशात पर चलने वाले इस जहालत का शिकार हैं। जैसे खारजियों ने तौहीद का नाम लेकर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को गलत कहा, और मोतज़िलियों ने भी तौहीद का नाम लेकर अहले सुन्नत को गुमराह कहा, और जदीद ज़माने में बेहयाई को आर्ट और फ़न के नाम पर अच्छा समझा जाता है। इन सब के लिए ये आयत है कि वो शख्स जिसके लिए उसका बुरा अमल खूबसूरत बना दिया गया तो वो उसे अच्छा ही समझता है। क्या वो हिदायत याफ्ता आदमी जैसा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। वो तो इस बदकार से बदर जहाँ बदतर है जो अपने खराब अमल को कम अज़ कम बुरा तो जानता हो, और हक को हक और बातिल को बातिल समझता हो, और हक को हक और बातिल को बातिल तो समझता हो। मजीद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है राह दिखाता है। मजीद फरमाया कि काफिरों को खुदा का पैगाम पहुंचा देना काफ़ी है, इस पर बहुत ज़्यादा गमगीन होने की हाजत नहीं। गमों की वजह से उन पर आपकी जान न चली जाए। अल्लाह ताला इन लोगों के अमाल को यकीनन खूब जानता है तो वो उन्हें उनके अमाल की सज़ा देगा। अहम बातें। नंबर 1, तमाम बदमज़हब ख्वाह वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और औलिया इज़्ज़ाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम के गुस्ताख हों, या सहाबा किराम और अहले बैत के बेअदब, या आइम्माए दीन को कम अकल समझने और अपनी तहकीक को उन पर फौकियत देने वाले, या जरी व बेबाक नए मुतजद्दिदीन, ये सब बिदअती और नफसानी ख्वाहिशात पर चलने वालों के ज़ुमरे में दाखिल हैं। नंबर 2, मुबल्लिग की तबलीग का असर ज़ाहिर ना हो रहा हो तो उसे बहुत ज़्यादा गमज़दा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा पर नज़र रखनी चाहिए। आयत नंबर 9, इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ही है जिसने हवाएं भेजी तो वो हवाएं बादल को उभारती हैं, फिर हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ रवां करते हैं जिसमें सब्ज़ा और खेती नहीं, और खुश्क साली से वहाँ की ज़मीन बेजान हो गई है, तो उस बादल से नाजिल होने वाली बारिश के सबब हम ज़मीन को उसके मरने यानी खुश्क होने के बाद ज़िंदा फरमाते हैं और उसको सरसब्ज़ो शादाब कर देते हैं। इससे हमारी कुदरत ज़ाहिर है, और जिस तरह हम खुश्क ज़मीन को सरसब्ज़ो शादाब करते हैं इस तरह हशर में मुर्दों को उठाएंगे। अहम बात ये समझाने के लिए लोगों की अकल के मुवाफिक एक कयास वाला अंदाज है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के हालात पर आखिरत के हालात को कयास करने का हुक्म फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि कयास एक हक और दुरुस्त चीज़ है। आयत नंबर 10, कुफार बुतों से इज्जत तलब किया करते थे और मुनाफिकीन काफिरों के पास इज्जत ढूंढते थे। तो यहाँ आयत में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि दुनिया और आखिरत में सिर्फ वही इज्जत का मालिक है जिसे चाहे इज्जत दे, लिहाजा जो इज्जत का तलबगार हो वो अल्लाह ताला से इज्जत तलब करे। और ये बात कतई है कि हकीकी इज्जत तलब करने का जरिया ईमान और आमाले सालिहा है। मजीद फरमाया, पाकीज़ा कलाम उसी की तरफ बुलंद होता है। इसका माना यह है कि पाकीज़ा कलाम उसकी कबूलियत और रज़ा के महल तक पहुँचता है। पाकीज़ा कलाम से मुराद कलमा तौहीद, तस्बीह, तहमीद और तकबीर, ज़िक्र, तिलावत कुरान और दुआ मुराद हैं। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी के मामूलात में शामिल करनी चाहिए। पाकीज़ा कलाम में नेकी की दावत के लिए अदा किए जाने वाले कलिमात भी दाखिल हैं। मज़ीद फरमाया, और नेक अमल को वो बुलंद करता है। नेक काम से मुराद वो अमल और इबादत है जो इखलास से हो,
اور مانا بھی ممکن ہے، اور یہ مانا بھی ممکن ہے کہ نیک عمل کرنے والے کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، تو جو عزت چاہے اس پر لازم ہے کہ نیک عمل کرے۔ مزید فرمایا، اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں، یہاں مکر کرنے والوں سے مراد وہ قریش ہیں جنہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قید کرنے، قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کے مشورے کیے تھے۔ اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا اور وہ اپنے فریب میں کامیاب نہ ہوں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے شر سے محفوظ رہے، اور انہوں نے اپنی مکاریوں کی سزائیں پائیں کہ بدر میں قید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے اور مکہ مکرمہ سے نکالے بھی گئے۔ آیت نمبر 11۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند سے بنایا، پھر تمہیں مرد و عورت 2 جوڑے بنایا۔ اس کے بعد کمال علم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم میں ہر بچے کی تخلیق سے پہلے بلکہ بعد کے بھی تمام حالات سے خبردار ہے۔ پھر اپنے ارادے کے نفاذ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی قادر، عالم اور ارادے والا ہے اور بتوں میں قدرت، علم اور ارادہ کچھ بھی نہیں، تو وہ عبادت کے مستحق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مزید فرمایا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس کی تفسیر میں احتمال یہ ہے کہ مٹی سے انسان کو بنانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یا مادہ کے حاملہ ہونے اور بچہ جننے کے حالات سے خبردار ہونا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یا کسی کو زیادہ یا کم عمر دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ نیز اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ بے شک عمل اور عمر کو لکھ دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور حقیقتاً ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 12۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح کھاری اور میٹھے سمندر بعض فوائد میں اگرچہ یکساں ہیں، لیکن پانی ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں، کیونکہ پانی سے جو اصل مقصود ہے اس میں یہ مختلف ہیں۔ اسی طرح مومن اور کافر انسان ہونے میں ایک جیسے ہونے کے باوجود برابر نہیں، اگرچہ بعض صفات جیسے شجاعت اور سخاوت میں یکساں ہوں، کیونکہ یہ دونوں ایک عظیم خاصیت میں مختلف ہیں، اور وہ عظیم خاصیت یہ ہے کہ مومن اپنی اصل فطرت یعنی اسلام پر قائم ہے، جبکہ کافر اس پر قائم نہیں۔ مزید فرمایا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے حاصل ہونے والے فوائد بیان فرمائے کہ کھاری اور میٹھے دونوں سمندروں میں سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے اور وہ قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دریا میں چلتے ہوئے پانی کو چیرتے ہوئے دیکھو گے، اور وہ ایک ہی ہوا میں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں۔ تمہارے لیے سمندر کی یہ تسخیر اس لیے ہے تاکہ تم تجارتوں میں نفع حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اہم بات، زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن چونکہ مردوں کے لیے پہنتی ہیں، اس لیے اس کے نفع کی نسبت دونوں کی طرف ہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو موتی وغیرہ پہننا جائز ہے جبکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو، اور سونا چاندی پہننا مردوں کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ البتہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ آیت نمبر 13۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے کچھ حصے کو کسی موسم میں دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کے کچھ حصے کو کسی موسم میں رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ میعاد یعنی روزے قیامت تک چلتا رہے گا، کہ جب قیامت آ جائے گی تو ان کا چلنا موقوف ہو جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو معبود ہونے، رب اور مالک ہونے کے تمام اوصاف کا جامع ہے، تو تم اسے پہچانو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کی بے بسی یہ ہے کہ وہ کھجور کے چھلکے کی مقدار بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 14۔ فرمایا، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ بے جان جمادات ہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصلاً قدرت نہیں رکھتے، اور قیامت کے دن وہ بت تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے کہ تم ہمیں نہ پوچھتے تھے۔ ایسی آیات میں خدا کے مقرب بندے شامل نہیں ہوتے کہ شرک سے تو وہ بھی یقیناً بیزار ہیں، لیکن وہ سنتے، آتے جاتے اور بہت سے اعمال سر انجام دیتے ہیں، جیسے شب معراج میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں آئے، نماز پڑھی، ملاقات کی، خطبے دیے اور دیگر بہت سے کام کیے، لہٰذا نبیوں ولیوں کو ایسی آیات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اور اے بندے،
دنیا و آخرت کے احوال اور بت پرستی کے انجام کی جیسی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آیت نمبر 15 فرمائے کہ اے لوگو، مخلوق میں سے تم سب سے زیادہ اپنی جان، اہل و عیال، مال اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے حاجت مند ہو۔ تمہیں پلک جھپکنے سے بھی کم مقدار میں اللہ تعالیٰ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اور وہی مخلوق پر اپنے احسانات اور انعامات کی وجہ سے تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ اہم بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، لیکن اس آیت میں بطور خاص انسانوں کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ انسان ہی مالداری کا دعویٰ کرتے اور اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 16 اور 17، ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارا رب عز و جل چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور نئی مخلوق لے آئے جو فرما بردار ہو، احکام الہی کی پیروی کرنے والی اور ممنوعات الہی سے رک جانے والی ہو، اور یاد رکھو کہ تمہیں ہلاک کر کے نئی مخلوق لے آنا اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں۔ تو اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں ہلاک کر دے۔ آیت نمبر 18 ارشاد فرمایا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی قیامت کے دن ہر ایک جان پر اسی کے گناہوں کا بوجھ ہوگا، اور کوئی جان کسی دوسری کے عوض نہ پکڑی جائے گی۔ البتہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے گمراہ کرنے سے جو لوگ گمراہ ہوئے، ان کی تمام گمراہیوں کا بوجھ ان گمراہوں پر بھی ہوگا، اور ان گمراہ کرنے والوں پر بھی، اور در حقیقت یہ ان کی اپنی کمائی ہے، دوسرے کی نہیں۔ مزید فرمایا، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی گناہ گار شخص کسی دوسرے شخص کو بلائے گا تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کچھ بوجھ اپنے سر لے لے، تو دوسرا شخص اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی اپنے سر نہ لے گا، اگرچہ دوسرا شخص بلانے والے کا قریبی رشتہ دار جیسے بیٹا یا باپ ہو۔ مزید فرمایا، اے نبی، تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرانا صرف انہی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں اور اپنے وقت میں نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزی اختیار کی یعنی بدیوں سے بچا اور نیک عمل کیے تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی کہ اس نیکی کا نفع وہی پائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پھرنا ہے۔ درس، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ اس دن ماں باپ بیٹے کو لپٹ کر کہیں گے، اے ہمارے بیٹے، ہمارے کچھ گناہ اٹھا لے، تو وہ کہے گا، یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرا اپنا بوجھ کیا کم ہے۔ جب قریبی ترین رشتہ داروں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا تو ان کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا کس قدر نادانی ہے۔ آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی ذات میں فرق بتایا کہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا، اور مومن ایسا ہے جیسے دیکھنے والا، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بیان کی ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں۔ آیت نمبر 20، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کے اوصاف میں فرق بیان فرمایا کہ کفر ایسے ہیں جیسے اندھیرے اور ایمان ایسا ہے جیسے اجالا، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ آیت نمبر 21، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کافر اور مومن کے مکان میں فرق بیان فرمایا کہ مومن کا مکان جنت ایسے ہے جیسے سایہ، اور کافر کا مکان جہنم ایسے ہے جیسے تیز دھوپ، اور یہ دونوں برابر نہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سائے سے مراد حق اور تیز دھوپ سے مراد باطل ہے۔ آیت نمبر 22، فرمایا، اور زندہ مردے برابر نہیں، یہاں زندوں سے مراد مومنین یا علماء ہیں، اور مردوں سے مراد کفار یا جاہل لوگ مراد ہیں۔ مزید فرمایا، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جس کی ہدایت منظور ہو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آخر میں فرمایا، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ یہاں کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور نصیحت قبول نہیں کر سکتے، بد انجام کفار کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ہدایت و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اہم بات، اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت میں قبر والوں سے مراد کفار ہیں نہ کہ مردے، اور سننے سے مراد وہ سننا ہے جس پر ہدایت کا نفع مرتب ہو، اور جہاں تک مردوں کے سننے کا تعلق ہے تو یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ آیت نمبر 23، فرمایا گیا کہ اے حبیب، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا اور عذاب الہی سے ڈرا دینا ہے۔ اب اگر سننے والا آپ کی نصیحتوں پر غور کرے اور قبول کرنے کے لیے سنے تو نفع پائے گا، اور اگر وہ کفر پر قائم رہنے والوں میں سے ہو اور آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس میں آپ کا کچھ حرج نہیں، بلکہ وہی محروم ہے۔ آیت نمبر 24،
ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، خواہ وہ نبی ہو یا عالم دین، جو نبی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائے۔ آیت نمبر 25، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ کفار مکہ کے جھٹلانے کی پرواہ نہ کریں، ان سے پہلی امتیں بھی اپنے رسول علیہ السلام کو جھٹلا چکی ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول اپنے دعوے کی سچائی اور اپنی نبوت پر دلالت کرنے والے معجزات، صحیفے اور حق کو روشن کر دینے والی کتابیں تورات، انجیل اور زبور لے کر آئے تھے۔ یہ آواز تھوڑی سی اس میں کم ہوتی ہے، مگر ریکارڈنگ میں تو پرابلم نہیں ہے نا۔ آیت نمبر 26، فرمایا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو مختلف عذابوں میں گرفتار کر کے ہلاک کر دیا جنہوں نے ہمارے رسولوں علیہ السلام کی رسالت اور ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور اس پر قائم رہے، انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا۔ آیت نمبر 27، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس بات پر غور نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور پانی سے زمین میں درختوں کو سیراب کیا، پھر اس نے انہی درختوں سے مختلف رنگوں والے بے شمار پھل نکالے، اور جس طرح ان کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح ان پھلوں کی اجناس بھی مختلف ہیں، جیسے انار، سیب، انجیر، انگور اور کھجور وغیرہ، اور ان میں سے ہر پھل کی مختلف اقسام ہیں، یوں ہی ان پھلوں کا ذائقہ، مہک، خصوصیت اور اثرات بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں، حالانکہ پانی اور زمین ایک ہے۔ اس یکسانیت کے باوجود یہ نیرنگی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں کہ سب اگرچہ مٹی یا پتھر کے ہیں لیکن ان میں بھی انفرادیت ہے۔ پہاڑوں میں کہیں سفید اور کہیں سرخ رنگ والے پتھر کے راستے ہیں، اور یہ رنگ بھی مختلف ہیں کہ کوئی ہلکا اور کوئی گہرا ہے، جبکہ کچھ پہاڑ بہت ہی گہرے کالے ہیں۔ آیت نمبر 28، فرمایا کہ پھلوں اور پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی طرح آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے صانع اور مختار ہونے کی دلیل ہیں۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور جس کا علم کم ہوگا تو اس کا خوف بھی کم ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اہم بات، علم والے بہت مرتبے والے ہیں، لیکن یہاں علم والوں سے مراد وہ ہیں جو دین کا علم رکھتے اور ان کے عقائد و اعمال درست ہوں۔ درس نمبر 1، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے صحیح طریقے سے معرفت اور علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ خوف خدا زیادہ ہو۔ نمبر 2، علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 29 اور 30، ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اس میں موجود احکام وغیرہ کی معلومات حاصل کرتے اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور نمازوں کو ان کی اوقات میں ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت یعنی ثواب کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں اور زیادہ عطا کرے، جس کے بارے میں عمل کرتے وقت انہوں نے تصور تک نہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو بخشنے والا اور ان کے نیک اعمال کی قدر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 31، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جس کتاب کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید، وہی حق ہے کہ اس میں جھوٹ اور شک کا کوئی شائبہ تک نہیں، اور وہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی عقائد، اصول اور احکام میں تصدیق فرماتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار، انہیں دیکھنے والا اور ان کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 32، فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کی وحی فرمائی، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث کیا۔ یہاں چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام امتوں پر فضیلت دی۔ مزید فرمایا، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہاں امت کے لوگوں کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ گناہ گار ہیں، کچھ نیک باعمل اور کچھ بہت ہی نیک، اور نیکیوں میں دوسرے سے بڑھ جانے والے۔ مزید فرمایا، یہی بڑا فضل ہے، یعنی نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ صرف اسی کی توفیق سے ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 33، فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے ایسے کنگن پہنائے جائیں گے جن پر موتی لگے ہوئے ہوں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، کیونکہ اس میں لذت اور زینت ہے۔ نیک اور بہت نیک تو
شروع ہی میں جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ گناہگار شروع میں بھی جنت میں جا سکتے ہیں اور سزا کے بعد بھی، لیکن بہرحال جنت میں چلے جائیں گے، پھر جنت کی نعمتیں پائیں گے۔ اہم بات، دنیا میں مسلمان مرد پر سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، جنت میں یہ سب حلال ہوگا۔ آیت نمبر 34، فرمایا کہ جنت میں داخل ہوتے وقت اپنے رب عز و جل کی حمد کرتے ہوئے کہیں گے، سب خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہم سے غم دور کر دیا۔ اس غم سے مراد یا دوزخ کا غم ہے، یا موت کا، یا گناہوں کا، یا نیکیوں کے غیر مقبول ہونے کا، یا قیامت کی ہولناکیوں کا۔ قرض انہیں کوئی غم نہ ہوگا، اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے اور کہیں گے کہ بے شک ہمارا رب عز و جل بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخل فرمائے، ہمارے سارے غم دور فرما دے۔ آیت نمبر 35، یہاں ان لوگوں کی گفتگو کا مزید حصہ بیان کیا گیا کہ وہ کہیں گے، ہمارے رب عز و جل نے ہمیں اپنے فضل سے ایسے گھر یعنی جنت میں اتارا جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی منتقل نہ ہوں گے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف اور مشقت پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ درس، جنت میں داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، جبکہ اعمال اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے کا ذریعہ اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، لہذا کوئی پرہیزگار اپنے پرہیزگار ہونے پر ناز نہ کرے۔ آیت نمبر 36، اب کفار کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مر جائیں اور مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں، اور نہ ان سے پلک جھپکنے کی مقدار جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ جس طرح کی ہم نے انہیں سزا دی، ایسی ہی سزا ہم ہر بڑے ناشکرے کو دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37، فرمایا کہ کفار جہنم میں چیختے اور فریاد کرتے ہوں گے اور کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے اور دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم کفر کی بجائے ایمان لائیں اور نافرمانی کی بجائے تیری فرما برداری کریں۔ اس پر انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے یعنی رسول اکرم علیہ السلام تشریف لائے تھے، لیکن تم نے اس رسول محترم کی دعوت قبول نہ کی، تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں جو ان سے عذاب کو دور کر کے ان کی مدد کر سکے۔ آیت نمبر 38، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اس کی شان یہ ہے تو اس پر کفار کے احوال کس طرح مخفی رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اب بھی انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ کفر ہی کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 39، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا اور ان کی جائیداد اور ان کے قبضے میں موجود چیزوں کا مالک اور ان میں تصرف کرنے والا بنایا، اور ان کے منافع تمہارے لیے مباح کیے تاکہ تم ایمان و طاعت اختیار کر کے شکر گزاری کرو۔ تو جو کفر کرے اور ان نعمتوں پر شکر الہی نہ بجا لائے تو اپنے کفر کا وبال اسی کو برداشت کرنا پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے رب عز و جل کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے، اور آخرت میں کافروں کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 40، فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ جن بتوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے وہ معبود ہونے میں اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کی ہے جس نے ان کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے، اور مشرکین اپنے شرک کرنے میں اس کی روشن دلیلوں پر عمل پیرا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، بلکہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب ہی کا وعدہ دیتے ہیں، فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں کہ ان میں جو بہکانے والے ہیں وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو دھوکہ دیتے اور بتوں کی طرف سے انہیں باطل امیدیں دلاتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ آیت نمبر 41، ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں، ورنہ آسمان و زمین کے درمیان شرک جیسی معصیت ہو تو آسمان و زمین کیسے قائم رہیں، اور قسم ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور انہیں روک نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، اسی لیے وہ کفار کو جلد سزا نہیں دیتا، اور جو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اسے بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 42، فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قریش نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اپنے رسولوں کو جھٹلانے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا اور انہوں نے انہیں جھٹلایا۔
خدا کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو ہم ان سے زیادہ راہ راست پر ہوں گے اور اس رسول کو ماننے میں ان کے بہتر گروہ پر سبقت لے جائیں گے. لیکن جب ان کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت اور دوری میں ہی اضافہ ہوا. آیت نمبر 43. اس آیت کے دو معنی ہیں. نمبر 1، زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے حق و ہدایت سے کفار قریش کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا. نمبر 2، جب کفار کے پاس تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حق و ہدایت سے ان کی نفرت ایمان لانے سے تکبر اور برا مکر و فریب کرنے میں ہی اضافہ ہوا. برے مکر و فریب سے مراد یا شرک اور کفر ہے یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر و فریب کرنا ہے. مزید فرمایا اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یعنی برا فریب مکار پر ہی پڑتا ہے. جیسے چنانچہ فریب کاری کرنے والے بدر میں مارے گئے. مزید فرمایا تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے ہیں. یہاں فرمایا کہ اے حبیب، یہ کفار آپ کو جھٹلا کر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح ان سے پہلے رسولوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہوا اسی طرح ان پر بھی عذاب نازل ہو. مزید فرمایا کہ رسولوں کو جھٹلانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دستور نہیں بدلتا اور نہ ہی وہ اپنے وقت سے ٹلتا ہے، بلکہ وہ ضرور پورا ہوتا ہے. اہم بات، تکبر ایسا برا مرض ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نبی کی پیروی سے محروم رہتا ہے، جبکہ بارگاہ انبیاء علیہ السلام میں عاجزی ایمان کا ذریعہ ہے. کفار مکہ کے کفر کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کو نبی سے بڑھ کر جانا اور بولے کہ ہم ان سے زیادہ مالدار ہیں. اور اکثر کفار نے نبیوں کو اپنے جیسے بشر کہا. درس، جو کسی کے لیے گڑھا کھودے تو خود ہی اس میں گرتا ہے. فی زمانہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنے کا مرض بہت عام ہے. ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آیت نمبر 44. فرمائے کہ کیا کفار مکہ نے شام، عراق اور یمن کے سفروں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کی ہلاکت اور تباہی کے نشانات نہیں دیکھے کہ ان سے عبرت حاصل کرتے؟ حالانکہ وہ قومیں ان اہل مکہ سے طاقت میں زیادہ تھی، پھر بھی وہ عذاب سے بھاگ کر کہیں پناہ نہ لے سکے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے. بے شک وہ تمام موجودات کا علم رکھنے والا اور تمام ممکنات پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 45. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ مقررہ مدت یعنی قیامت کے دن تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. پھر جب ان کی عذاب کی مقررہ مدت آئے گی تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا. درس، ہم بھی جب تک زندہ ہیں ہمیں مہلت ہے، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری بھی ہلاکت ہو چکی ہوتی. اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر سچی توبہ کر لینی چاہیے. الحمدللہ سورہ فاتر کمپلیٹ ہو گئی اور اب اگلی سورہ یاسین ہے، اور اللہ کی رحمت سے سورہ یاسین ہم آلریڈی کر چکے ہیں. ہم جمپ کر جائیں گے سورہ یاسین کے بعد انشاءاللہ اگلی سورت کی طرف، اور پارہ بھی سورہ 23واں پارہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اللہ کی رحمت سے 22واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب سورہ صافات انشاءاللہ یہ شروع کرتے ہیں، اور اس کی کم از کم 5 آیتیں برکت کے لیے کر لیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ کل کریں گے. آپ اس کو نکال لیجئے، نیا پروجیکٹ بنا لیں. اللہ کی رحمت سے آج ہماری 40 آیتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں. 5 آیتیں ہوئی تھیں، 45 آیتیں کمپلیٹ کر لی. آپ کی دلجوئی کے لیے آپ کے میسج پڑھ لیتا ہوں. چلیں جناب، زمین کے ستارے بنت قدرت اللہ اشتیار عالم، ماشاءاللہ جزاک اللہ. چشم نم کوئی ہیں، اللہ مجھے بھی چشم نم دے دے. جمیرہ پٹھان، خاک سارے مدینہ. اچھا جناب، وعلیکم السلام. بہت ساری لوگوں نے دعا. نوشیرہ فروز میں، جی زہیب علی بھائی انشاءاللہ میری حاضری ہے. آپ جو سندھ میں رہتے ہیں تو نوشیرہ فروز 14 نومبر جمعے والے دن وہاں اجتماع ہے، اس میں تشریف لائیں انشاءاللہ. دعا بھی کریں اللہ مجھے خیر سے پہنچتا نصیب فرمائے. جمیرہ پٹھان. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. احمد دانیال، وعلیکم السلام. اور آصف رضا ہیں، وعلیکم السلام. جناب جناب کون ہیں؟ بہت شکریہ. مدثر اتاری، آپ کی والدہ کا، آپ کے دوست کی والدہ کا جو آپریشن ہے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. بنت قدرت اللہ، بالکل ایسا ہی اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے اور
بہت سارے میسیجز ہیں. وعلیکم السلام. عبد المتین ہیں. وعلیکم السلام. اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اب سورہ صافات پہ ہم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, سورہ صافات کا تعارف ریکارڈ کریں. آن ریکارڈ. سورہ صافات, سورہ صافات کا تعارف. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس پہ 5 رکوع اور 182 آیتیں ہیں. صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے. اس سورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صافات رکھا گیا ہے. فضیلت: نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ والصافات کی تلاوت کی, پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ سوال پورا کر دے گا. چلے بھائی, جمعے کے دن سورہ یاسین اور سورہ والصافات کی تلاوت کرنا ہے, پھر دعا کرنا ہے. مضامین: اس سورت کی ابتدا میں صفیں باندھنے والوں, جھڑک کر چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے. معجزات کا مذاق اڑانے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جزا میں جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں, اور یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو کس چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے. پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ رسولوں کو جھٹلانے والے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے اور ایمان لانے والے عذاب سے محفوظ رہے. حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت الیاس, حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے, اور ان میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. کفار کے عقیدے کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں کا رد کیا گیا ہے. آیت نمبر 1. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفیں باندھنے والے چند گروہوں کی قسم یاد فرمائی. ان کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں. نمبر 1, ان سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں جو نمازیوں کی طرح صف بستہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. نمبر 2, ان سے علماء دین کے گروہ مراد ہیں جو تہجد اور تمام نمازوں میں صفیں باندھ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں. نمبر 3, ان سے مراد غازیوں کے گروہ ہیں جو راہ خدا میں صفیں باندھ کر دشمنان حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اہم بات, یہاں صف باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمانے سے معلوم ہوا کہ صف باندھنا بہت اہمیت اور فضیلت کا باعث ہے. آیت نمبر 2. اس سے پہلی آیت میں صفیں بنانے والوں کی تفسیر میں ذکر کردہ 3 اقوال کے مطابق یہاں جھڑک کر چلانے والوں سے مراد یا تو بادل پر مقرر فرشتے ہیں جو بادل کو حکم دے کر چلاتے ہیں, یا ان سے علماء مراد ہیں جو واعظ و نصیحت سے لوگوں کو جھڑک کر, یعنی بعض اوقات موقع, محل اور موضوع کی مناسبت سخت الفاظ کے ساتھ دین کی راہ پر چلاتے ہیں, یا ان سے غازی مراد ہیں جو گھوڑوں کو ڈپٹ کر جہاد میں چلاتے ہیں. آیت نمبر 3. یہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نماز میں تلاوت کرتے ہیں, یا وہ علماء مراد ہیں جو اپنے بیانات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, یا وہ غازی مراد ہیں جو جہاد کرتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. درس: تلاوت قرآن بڑی اعلیٰ عبادت ہے, لہذا سے سفر و حضر کسی حال میں بھی نہ چھوڑا جائے. آیت نمبر 4. کفار مکہ تعجب کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا چیزوں کی قسم یاد فرما کر بتوں کے پجاریوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل مکہ, بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے, لہذا تم بتوں کو اپنا معبود قرار نہ دو. اہم بات, حقیقی اعتبار سے اس آیت میں تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے. آیت نمبر 5. فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان کی درمیانی کائنات اور تمام حدود جہاد فرمایا کہ آسمان اور زمین اور ان کی درمیانی کائنات اور تمام حدود و جہاد سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے, تو کوئی دوسرا کس طرح عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ شریک سے منزہ ہے. اہم بات, اس آیت میں مشارق جمع کا صیغہ ہر روز کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ہے, کیونکہ سال میں سورج طلوع اور غروب ہونے کی 360 جگہیں ہیں, اور ہر روز سورج ان میں سے ایک مشرق سے طلوع ہوتا اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے. سورہ رحمان میں مشرقین اور مغربین تثنیہ کا صیغہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے اعتبار سے ہے, اور سورہ مزمل میں مشرق اور مغرب واحد کا صیغہ ہر سال کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ہے. آیت نمبر 6 اور 7. آیت کو ستاروں سے سجانے کے 2 فوائد بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1, زینت کے لیے, چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا, کیونکہ دیکھنے والے کو
دیکھنے والے کو سارے ستارے پہلے آسمان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی چادر پر رنگ برنگی موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، سرکش شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ستاروں سے سجایا کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتے شہاب مار کر ان کو دور کر دیں۔ آیت نمبر 8 سے 10۔ شیاطین آسمان کے قریب جاتے اور بعض اوقات فرشتوں کا کلام سن کر اس کی خبر کاہنوں کو دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب کے ذریعے شیطانوں سے آسمان کی حفاظت فرمائی، چنانچہ فرمایا شیاطین آسمان کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور وہ آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، اور جب وہ گفتگو سننے کے لیے آسمان کی طرف جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے ہر طرح سے انگاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ یہ ان کا دنیا میں عذاب ہے اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور اگر کوئی شیطان ایک آدھ بار فرشتوں کی کوئی بات سن کر بھاگنے لگے تو روشن انگارہ اسے جلانے یا ایذا پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ سورہ صافات کی آیت نمبر 10 تک کر لیا ہے، باقی کل کریں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔